सियालकोट की जेल में एक कुंवारी लड़की ने 70 बच्चों को कैसे जन्म दिया। ऐसा शर्मनाक राज जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं उस वक्त ग्राउंड पे थी और मैं जेल में रहने वाली औरतों से उनके मसाइल के बारे में पूछ रही थी, उनसे बात कर रही थी। और जब ही चलते चलते मैं औरतों की जेल के उस मखसूस हिस्से में आ गई जहाँ पर ख़तरनाक कैदी औरतों को रखा जाता था। वहां पर एक धान पान सी लड़की सबसे अलग थलग बैठी हुई थी। उसने बड़ी सी चादर में अपने वजूद को छुपाया हुआ था। उसका चेहरा घुटनों पर था और उसके मासूम चेहरे को देखकर मैं सोचने लगी कि इस कदर मासूम लड़की भला इस जेल में क्यों कर कैद हो गई। उसने आखिर ऐसा क्या जुर्म किया है। मैं उसके बारे में पूछने ही लगी थी जब वहां पर बाकी औरतों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। मेरा ध्यान उसकी तरफ से हट गया था। फिर मैं अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो गई थी। कुछ दिन के बाद दोबारा मैंने जब राउंड लगाना शुरू किया तो मैंने फिर से उस लड़की को देखा। वो उसी अंदाज में बैठी हुई थी, मगर आज सबसे अलग थलग उसको बंद किया गया था। वो उसी तरह से घुटनों पे सर रखे बैठी थी और उसके बारे में जब मैंने अपनी कांस्टेबल से पूछा तो वो ज़ोर से हंसी और कहने लगी, ये लड़की बहुत ख़तरनाक है। ये देखने में जितनी मासूम नजर आती है उतनी है नहीं। उसकी बात सुनकर मैं चौंकी। क्या मतलब, ऐसा क्या किया इस लड़की ने। तब वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली कि ये बड़ी ही खतरनाक लड़की है, आप नहीं जानती। जेल की औरतें इससे बहुत तंग हैं। ये देखने में धान पान सी नजर आती है, मगर ये बड़ी बड़ी औरतों को काबू कर लेती है और उन्हें नुकसान पहुंचाती है। कोई भी औरत इसके सामने आने से डरती है। इस हालत में होने के बावजूद भी वो इस चीज़ से नहीं डरती कि कहीं उसे नुकसान न पहुंच जाए। कांस्टेबल की बात सुनकर मैं चौंकी। क्या मतलब, कैसी हालत। ये लड़की माँ बनने वाली है और ये बात सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो लड़की देखने में या तो मुश्किल 21-22 साल की थी। उसके बारे में ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि हामला लड़की जेल में क्यों कर दाखिल हो गई। उसने ऐसा क्या जुर्म किया। जब कांस्टेबल से ये बात पूछी तो वो कंधे उचका के रह गई। मुझे उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। इसने अपने बाप का कत्ल कर दिया था और इसी जुर्म में यहाँ पर कैद है। मगर क्यों। लेडी कांस्टेबल कहने लगी कि उसने आज तक इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया कि उसने वो कत्ल आखिर क्यों कर किया था। सब लोग ही तफ्तीश कर चुके हैं। उसने एक बाले जुर्म तो कर लिया है, मगर अपने इस जुर्म की वजह अभी भी बताने पर रजामंद नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं हक्का पक्का रह गई। उसका शौहर वो तो उससे मिलने के लिए आता जाता रहता होगा, क्या उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। कांस्टेबल जोर से हंसकर कहने लगी कि उसकी तो अभी शादी ही नहीं हुई। ये बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। वो लड़की हामला थी और वो लड़की अभी कुंवारी थी, तो वो हामला कैसे हो गई। इस सब के जिम्मेदार कौन था। अब मुझे उस लड़की के केस में दिलचस्पी महसूस हो रही थी। वो तो मुझे ऐसा मुअम्मा लग रही थी जिसे हर सूरत में हल करना मैं चाहती थी। तभी मैंने कांस्टेबल को कहा कि जेल का दरवाज़ा खोलो, मैं इस लड़की से बात करना चाहती हूँ। मगर वो ये बात सुनकर घबरा गई। आपसे पहले यहाँ पर जो जेलर थी उसने भी इस लड़की से अकेले में तफ्तीश करनी चाहिए थी। लड़की ने उस पर हमला कर दिया था। उसका चेहरा अपने नाखूनों से खुरच डाला था। उसके ज़ख्म आज तक ठीक नहीं हो सके। तब से कोई भी इस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं करता। इससे सब दूर दूर रहते हैं। मगर मैं उस लड़की से पूछना चाहती थी कि आखिर उसने अपने बाप का कत्ल क्यों किया। वो तो कुंवारी थी, तो हामला कैसे हो गई। कौन था इस सब का जिम्मेदार। मैंने कमरे में वापस आकर उसकी केस फाइल खोली तो केस फाइल में भी वही सब कुछ लिखा हुआ था जो मुझे कांस्टेबल ने बताया था, मगर उसमें ये सब बात गायब थी कि वो लड़की हामला थी। उसमें हैरान परेशान मैं रह गई और सोच में पड़ गई कि मैं उस लड़की के बारे में किससे पता करूं। वो लड़की अपने बारे में कुछ भी बताने पर रजामंद नहीं थी। वो गुमसुम सी अंदाज में मुझे यूं देखे जा रही थी जैसे कि मैं उसके साथ नहीं बल्कि दीवारों से बात कर रही हूं। अब की बार मैंने उसे झंझलाते हुए अंदाज में कहा कि मुझे तुमसे और तुम्हारे होने वाले बच्चे से हमदर्दी है। मैं उसके मुस्तकबिल के हवाले से तुमसे पूछ रही हूँ। क्या मुझे बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है
اور تم نے یہ قتل کیوں کیا؟ مجھے لگتا تھا کہ تم نے یہ قتل نہیں کیا، تم یہ کر ہی نہیں سکتی، یقیناً تم پہ الزام لگا ہے، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تمہیں پھنسایا جا رہا ہے۔ مگر وہ کسی بات کا جواب دینے کے بجائے زور سے ہنس پڑی، پھر کہنے لگی، سب لوگ ٹھیک کہتے ہیں، یہ قتل میں نے ہی کیا ہے۔ اس نے جس قدر بہادری سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی تھی، اس کا انداز دیکھ کے میں چونک گئی تھی۔ تو تم نے اپنے باپ کا قتل کیوں کیا؟ اپنے گناہ چھپانے کے لیے؟ اس نے تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ کیا اس نے تمہیں تمہارے محبوب کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا جو تم نے اسے جان سے مار دیا؟ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ لڑکی غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ اس نے یکدم مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ اگر پاس کانسٹیبل کھڑی نہ ہوتی تو وہ لڑکی میرا چہرہ بری طرح سے نوچ چکی ہوتی۔ وہ بہت غصے میں تھی، اس کے منہ سے غراہٹ نما آوازیں نکل رہی تھیں، وہ انتہائی نفرت سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کردار پہ ایسی بات کرنے کی؟ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کا غصہ دیکھ کے مجھے ایک بات کا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی کوئی خراب کردار کی لڑکی نہیں ہے، ورنہ اس بات پر وہ یوں مجھ پر حملہ آور نہ ہوتی۔ مگر سوال یہ تھا کہ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ کیوں کیا تھا؟ پھر اس کے بچے کا باپ کون تھا؟ اگر اس کا کسی سے چکر نہیں تھا تو کیا اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی تھی؟ تو پھر وہ اپنے گنہگار کے بارے میں کچھ بتانے پر رضامند کیوں نہیں تھی؟ اگر اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا تھا تو اسے اپنا بدلہ لینا چاہیے تھا اور اسے سزا دلوانی چاہیے تھی۔ اب مجھے اس لڑکی سے ہمدردی ہونے لگی تھی کیونکہ وہ بہت ہی چھوٹی سی لڑکی تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے دکھ اٹھانے پڑے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے تمام دکھوں کا، تمام تکلیفوں کا ازالہ ممکن ہو سکے، مگر وہ لڑکی کسی بات کا جواب دینے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے پھر اس کے کیس فائل دوبارہ سے کھولی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ ایسی بات معلوم ہو جائے جس سے میں کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں۔ مجھے کیس فائل کھولے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک ایسی چیز پر نظر پڑی جسے دیکھ کے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ دیکھ کر میں چونک گئی کہ اس لڑکی کو جیل میں قید ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ حاملہ جیل میں آنے کے بعد ہوئی ہے۔ میں کتنی دیر حیرت سے دیکھتی رہی کہ آخر ایسے کیسے ممکن ہے؟ وہ جیل میں آنے کے بعد حاملہ کیوں کر ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسا شخص تھا جو اس سے ملنے کے لیے یہاں پر آتا تھا؟ یہاں پر آ کر اس نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب جب میں اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے جیل میں گئی تو جب میں نے غور سے وہاں پر جیل میں رہنے والی خاص قیدی عورتوں کو دیکھا تو یہ دیکھ کے میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ سب کی سب حاملہ تھیں اور انہیں بھی اس جیل میں قید ہوئے کئی سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ سب بھی چند ماہ کی حاملہ تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ جیل میں کوئی ایسا شخص تھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ وہ کون تھا جو ایسا کر سکتا تھا۔ اب میں نے اس سب پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی، مگر مجھے کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے۔ اب تو مجھے تمام عملہ مشکوک لگنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے۔ میری ڈیوٹی بھی شام کو ختم ہو جاتی تھی اور شام کو میں واپس چلی جاتی تھی، مگر کس نتیجے تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ میں اب کی بار جیل میں ہی رہوں اور دیکھوں کہ آخر جیل میں ایسا کیا ہو رہا ہے جو میری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ احکام اعلیٰ جس سے بے خبر تھے، یہی سوچ کر میں اس دن گھر جانے کے بجائے تھانے میں ہی ایک کمرے میں چھپ گئی تھی۔ یہ کمرہ کسی کے استعمال میں نہیں تھا اور یہاں پر لوگوں کا سب کا آنا جانا بھی بہت کم تھا۔ اب میں اسی کمرے میں چھپ کر رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگنے لگا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں سب لوگ شامل ہیں۔ پھر آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے باہر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور چلتے چلتے جب دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ باہر میرے ابو پولیس فورس میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور میرے ابو بہت بہادر تھے۔ وہ عام پولیس والوں سے ہٹ کر تھے۔ وہ نہ تو رشوت خوری کرتے تھے اور نہ ہی کسی کے ساتھ ناجائز سلوک کرتے تھے۔
ابو میرے آئیڈیل تھے اور انہیں دیکھ دیکھ کر میرے دل میں بھی پولیس فورس جوائن کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ ابو ایک دن اپنے ملک کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اب جب میں نے امی سے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو امی نے مجھے اس بات سے باز رہنے کو کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے یہ نوکری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ نوکری کرنے والی عورتوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، انہیں بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ مگر میں امی سے اس بات سے اختلاف رکھتی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی پولیس میں جانے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا اور میں ہمیشہ سے خود کو یونیفارم میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اور پھر میں نے بہت مشکل سے امی کو اس چیز کے لیے منایا تھا۔ جب میں نئی نئی جاب پر لگی تھی تو ایک دو بار میری نائٹ ڈیوٹی تھی، تب میں نے اپنے عملے کو مشکوک حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ مجھے شک پڑا تھا شاید یہاں پر کچھ مشکوک کام کیا جا رہا ہے، مگر پھر اس کے بعد سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ اب جب میں نے یہ دیکھا کہ جیل کی قیدی عورتیں جیل میں آنے کے بعد حاملہ ہوئی ہیں تو یہ دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ تھا اس سب میں یا تو جیل کا عملہ ملوث تھا یا باہر سے آنے والے لوگ اس مکروہ کام میں مبتلا تھے۔ مگر یہ بات قیاس سے باہر تھی کہ کوئی بھی ملاقاتی شخص ایسا کیسے کر سکتا تھا۔ کوئی ایک آدھ شخص کسی ایک آدھ عورت کے ساتھ تو یہ کام کر سکتا تھا، مگر ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ جب یہی کام ہوا تو اس بات نے مجھے ہوشیار کر دیا تھا۔ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ اتنی غیر معمولی بات پر احکام اعلیٰ نے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا تھا، اور پھر پولیس کے عملے نے بھی اوپر تک شکایت کیوں نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر کوئی ایسی کھچڑی پک رہی تھی جس سے باقی لوگ انجان تھے۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے آج میں اس کمرے میں چھپ گئی تھی، اور جب رات کا وقت ہوا تو باہر سے آنے والی عجیب و غریب آوازیں سن کے میں حیران رہ گئی۔ جب چھانک کر باہر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا کہ جیل کی قیدی عورتوں کو لیڈی کانسٹیبل باہر لے کر آ رہی تھیں، پھر انہیں لے کر وہ ایک الگ تھلگ بنے ہوئے بڑے سے کمرے میں لے گئی تھیں۔ اب جب باہر سے لوگوں کا ہجوم ختم ہوا تو میں اس کمرے کی طرف چھپتے چھپاتے آ گئی تھی تاکہ کسی کی بھی مجھ پہ نظر نہ پڑ سکے۔ میں دل ہی دل میں حیران ہو رہی تھی کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہو رہا ہے اور قیدی عورتوں کو رات کے وقت باہر کیوں نکالا جا رہا ہے۔ جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھا تو مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں پر کیا ہو رہا تھا، یہ عورتیں حاملہ کیسے ہو جاتی تھیں۔ تبھی میں نے اپنے افسران بالا کو کال کر دی اور انہیں فوراً یہاں پر پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب گاڑیوں کے سائرن بجنے لگے تو پورے تھانے میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ اب میں بھی سب کے سامنے آ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ لوگ گڑبڑا گئے تھے۔ انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ میں حقیقت تک پہنچ چکی ہوں۔ آگے خبر پہنچانے میں بھی میرا ہی ہاتھ ہے، اور اب میرے عملے کے لوگ میرے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ میں ساری بات کو سنبھال لوں، میں انہیں اس کام میں مت پھنساؤں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہ لگنے دوں، مگر میں تو فرض شناس اور ایماندار باپ کی بیٹی تھی۔ میں نے بھی تو یہ نوکری یہی قسم کھا کر شروع کی تھی کہ میں ملک و قوم کی حفاظت کروں گی، ان کی مدد کروں گی۔ اب میں اتنا سنگین جرم کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے کسی کی بھی سلسلے میں مدد نہیں کی تھی۔ پھر یہ حقیقت بھی مجھ پر واضح ہو گئی تھی کہ یہ تمام عورتیں حاملہ کیسے ہوتی تھیں اور ان کے جو بچے تھے وہ کہاں جاتے تھے، ان کا کیا کیا جاتا تھا۔ اور حیرت اس بات کی تھی کہ یہ کھیل اس قدر کامیابی سے کھیلا جا رہا تھا کہ کسی کو اس معاملے میں بھنک بھی نہیں پڑی تھی۔ اب جب ساری بات کھل گئی تو ایک بات اپنی جگہ پر جوں کی توں قائم تھی۔ صنوبر کے حوالے سے میں ابھی بھی حیرت میں مبتلا تھی کہ اس نے آخر اپنے ہی باپ کا قتل کیوں کر کیا تھا۔ اس بات کا جواب تو وہی دے سکتی تھی، اور اب جیل کی عورتوں کی نظر میں بھی میرا مقام بڑھ گیا تھا۔ وہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگی تھیں، وہ میری بات بھی مان جایا کرتی تھیں۔ پہلے وہ سمجھ رہی تھیں کہ میں پرانی جیلر اور باقی عملے جیسے ہی ہوں جو انہیں اپنے مطلب اور مفاد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ جب ہی ان کا رویہ بھی میرے ساتھ ویسا ہی تھا، اور اب جب انہیں میری اصلیت پتہ چلی تو ان کے دل میں میرے لیے قدر اپنے آپ ہی بڑھ گئی تھی۔ صنوبر کا رویہ بھی میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ اس دن میں نے اسے اپنے سامنے بلایا، اسے پینے کے لیے پانی دیا
اور پھر جب میں نے اسے کہانی سنانے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگی، اگر آپ کی جگہ پر کوئی اور شخص ہوتا تو میں کبھی بھی اسے یہ بات نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے، پھر اسے یقین دلانے والے انداز میں کہنے لگی کہ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتاؤ کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا، اپنے ہی باپ کا قتل کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی کہ میں چھوٹی سی تھی جب اپنے ماں اور باپ کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھتی تھی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر ان دونوں کی لڑائی کس بات پر ہوتی ہے۔ میرا باپ اماں کو بات بات پر بری طرح سے مارتا تھا، اور اب تو اس نے مجھ پر بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اماں مجھے اسکول بھیجتی تو ابا کو اس بات پر اعتراض ہوتا کہ وہ مجھ پر بلا وجہ پیسے ضائع کر رہی ہیں۔ بھلا مجھے اسکول بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ان باتوں سے پریشان ہوتی تھی کہ آخر ابا کس طرح کا باپ تھا، وہ اپنی ہی بیٹی سے اس قدر نفرت کیسے کر سکتا تھا؟ جب مما سے یہ بات کہتی تو وہ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی۔ ہماری قسمت ہی ایسی ہے، اس میں بھلا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تم بھی میری طرح اس بد نصیب کا لکھا قبول کر لو۔ جو جو میں بڑی ہوتی گئی تب تک مجھ پر اصلیت کھلتی گئی تھی۔ ابا کو نشہ کرنے کی عادت تھی۔ جب ابا کا نشہ ٹوٹتا تھا اور اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے تو وہ اماں کو بری طرح سے مارتا تھا، اسے کہتا تھا کہ مجھے کہیں سے بھی کر کے پیسے لا کر دو۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام بھی کرتی تھی، لوگوں کے کپڑے بھی سلائی کرتی تھی، جو کماتی وہ ابا لے جاتا تھا۔ اب تو اماں بہت بیمار رہنے لگی تھی، پھر بھی ابا بالکل بھی لحاظ نہیں کرتا تھا، اماں کو روٹی کے لیے دھنک کر رکھ دیتا تھا۔ اب تو اماں بھی جیسے مار کھا کھا کر سب کی عادی ہو گئی تھی۔ اماں کو کہتی کہ ابا کو چھوڑ دو، ہم کہیں اور چلتے ہیں، اپنی زندگی شروع کر لیتے ہیں، مگر اماں مجھے کہتی کہ اکیلی عورت کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور ویسے بھی میرے ساتھ تو بیٹی کا بھی ساتھ ہے، میں تمہیں لے کر کہاں جا سکتی ہوں؟ تم نہیں جانتی دنیا بہت ظالم ہے، اور یہ تو اکیلی عورت کو دیکھ کے سالم نگل لیتی ہے۔ میں بے بسی سے پھر لب کاٹتی رہ جاتی۔ اماں کوئی بات سننے سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ میری زندگی میں وہ دن قیامت کا دن ثابت ہوا تھا، اور ایک دن اماں ایسی سوئی کہ دوبارہ میرے رونے پر جھنجھوڑنے پر بھی نہ اٹھ سکی۔ اب تو میں سخت خوف زدہ ہو گئی تھی، مجھے ابا سے ڈر لگتا تھا۔ ابا کے کہنے پر، ان کا غصہ کرنے پر میں نے بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ شام کو جب آ کر وہ مجھ سے پیسوں کا تقاضا کرتا تھا تو میں خاموشی سے سارے پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا کرتی تھی۔ اس دن میں شام کا کھانا بنا رہی تھی، جب ابا گھر آیا تو اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ ابا نے مجھے کمرے میں چائے لانے کو کہا، اور یہ دیکھ کے میں پریشان ہو گئی کہ میں نے ابا کے ساتھ 2-3 مردوں کو کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب میں ان کی موجودگی میں کیسے چائے لے کر جا سکتی تھی؟ مگر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر ابا کی بات نہ مانی تو وہ غصہ کرے گا۔ پھر میں اچھے سے دوپٹہ سر پہ جما کر اپنے وجود کو اس میں چھپا کر جب کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ وہاں پر ابا کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں واپس پلٹنے ہی لگی تھی جب ان میں سے ایک مرد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنی طرف کھینچ کر بولا کہ ہم نے تمہارے باپ کو تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کی ہے، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ اپنی مرضی کا وقت گزار سکیں۔ اس وقت میں بہت روئی، چلائی، تڑپی، مگر ان لوگوں کو مجھ پہ ترس نہ آیا۔ ابا نہ جانے کہاں پر تھا۔ کافی دیر تک وہ مجھے جھنجھوڑتے رہے، بھنبھوڑتے رہے، پھر مجھے کسی بے جان لاش کی طرح وہیں پر پھینک کر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد میں نے ہمت مجتمع کی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر میں کمرے میں آ گئی۔ میرا وجود کرچی کرچی ہو چکا تھا، میری روح بری طرح سے چھلنی ہو رہی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سگا باپ ایسے کیسے کر سکتا تھا، وہ میرا سودا کیسے کر سکتا تھا، مگر اب تو جیسے یہ شروعات تھی۔ اب روزانہ میرے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا۔ ابا روزانہ مجھے کسی نہ کسی مرد کے سامنے پیش کرتا اور خود گھر سے باہر نکل جاتا۔ اس کے بعد وہ لوگ میرے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرتے، ابا کو اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو بس اپنا نشہ پورا کرنے سے غرض تھی، اور جب میں اس سب سے تنگ آ گئی تو پھر میں نے ایک دن ابا کی چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی اور پھر میں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ سب کچھ میں نے تنگ آ کر کیا تھا۔
میں بزدل تھی، میں گھر سے بھاگ نہیں سکتی تھی، جانتی کہ گھر سے باہر بھی ایسے کتنی بھیڑیے مجھے روز نوچنے کو ملیں گے اور میں خود کو ان سے بچا بھی نہیں پاؤں گی۔ جبھی میں نے گھر سے بھاگنے کے بجائے اپنی عزت کے نام نہاد محافظ کو ہی قتل کر دیا تھا، جو خود ہی میری عزت کا سودا کرتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جیل میں آنے کے بعد مجھے سزا مل جائے گی اور میں کونے میں پڑی رہوں گی، یہاں پر مجھے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا، نہ ہی مجھے کوئی مرد ذات یہاں پہ چھو سکے گی۔ مگر میری یہ سوچ بھی غلط ثابت ہوئی تھی۔ یہاں پر آنے کے بعد بھی میں محفوظ نہیں رہ سکی تھی، بلکہ اس سب کے نتیجے میں اب تو میں حاملہ ہو گئی تھی۔ اب میرے شکن میں جو جڑواں بچے ہیں پل رہے ہیں، جن کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتی کہ ان کا باپ کون ہے، یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ مجھے اس لڑکی پہ بہت ہی زیادہ ترس آیا تھا کہ قانون کے رکھوالے ہی ان عورتوں کے لیے عزت کے لٹیرے بن بیٹھے تھے۔ وہ یہاں پر رہنے والے قیدی عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اور ان میں سے جو حاملہ ہو جاتی تھی، جو وہ بچے کو جنم دے دیتی تھی، تو وہ اس کے بچے کو آگے فروخت کر دیا کرتے تھے۔ یوں کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہاں پر کون سا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ مگر اب یہ سارا کھیل ختم ہو گیا تھا، اس سارے عملے کو نکال دیا گیا تھا، اس کی جگہ نیا عملہ یہاں پر آ گیا تھا جو ایماندار تھا۔ مگر میں مسلسل یہ سوچ رہی تھی کہ صوبیہ جیسی لڑکیاں جو مصبور اور لاوارث ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی قانون کو کوئی نہ کوئی اصول مرتب کرنے چاہیے۔ اب میں نے اس کا کیس دوبارہ سے اوپن کروا دیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ جب عدالت کو اس کے قتل کرنے کی وجہ معلوم ہوگی تو اس کی سزا میں ترمیم کیے جانے کی۔ صنوبر نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، اور میں اس کی اجازت سے ان بچوں کو لے کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ میں خود ان کی پرورش کرنے لگی تھی۔ میں نے تب تک انہیں اپنے پاس رکھنا تھا جب تک صنوبر رہا نہ ہو جاتی۔